बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाजरीन, बजट 2019 और उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी के ऊपर क्या है, इस पर बात करेंगे। डॉलराइजेशन और हुकूमत के क्या इक़दामात चल रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से एक्सचेंज रेट बेहतर हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि इकॉनमी और रुपी स्टेबल हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एमनेस्टी स्कीम आज ख़त्म हो गई, बैंकिंग आवर्स के साथ उसका टाइम था, 5 बजे ख़त्म हो गई। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मोर देन 50 बिलियन रुपीज़, 50 अरब से ज़्यादा कौमी ख़जाने में आए हैं और 1.25 लाख से ज़ायद लोगों ने इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है। इस पर बात करेंगे। आज IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन DC के अंदर मीटिंग हुई हमारे प्रोग्राम से कुछ ही देर पहले, जिसके अंदर उन्होंने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी है। इस पैकेज के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेट्स मार्केट जो है, इसकी एक ये अपॉर्चुनिटी ओपन होगी पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान को लो इंटरेस्ट लोन्स मिल सके। नाज़रीन, इस पूरी सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ही इस्लामाबाद में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा, इकोनॉमिस्ट हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, अर्लियर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब की भी रही हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। लाहौर में अभी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे आसिम हुसैन कादरी साहब। आप एक्सपर्ट हैं सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और डॉक्टर सलमान शाह साहब, वंस अगेन एन इकोनॉमिस्ट एंड एडवाइजर टू ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। बजट की थोड़ी सी बात करते हैं और एक आम आदमी की बात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि कोई टैक्सेस नए नहीं लगे और इसका इम्पैक्ट शायद एक आम आदमी की ज़िंदगी पर नहीं होगा। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि सेल्स टैक्स 41% सेल्स टैक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, जिसका मतलब यह है कि एक शख्स अगर टूथपेस्ट भी लेगा तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद के अंदर एक इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है, इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की जिंदगी पर होगा? जी मंसूर, यहाँ पे 3 डॉक्टर बैठे हैं, पता नहीं आप किस डॉक्टर साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी बात ही कर रहा हूँ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल कर रहा हूँ। आबिद कयूम सुलेहरी, डॉक्टर सलमान शाह साहब से शुरू कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो यकीनी तौर पे हैं। अगर आप देखें तो पिछले बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो 60% थे, इस दफ़ा वो 62.5% है। 2.5% इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनका इजाफा किया गया ओवरऑल रेवेन्यू में, जो कि मेरे एतबार से शायद अभी भी एक्सेप्टेबल है। जब आपका डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो शायद ये बहुत ज़्यादा होने का एहतमाल था। अगर हम फिस्कल डेफिसिट को देखें, अगर हम आमदनी और अखराजात का अदम तवाज़न को देखें, तो यकीनी तौर पे हुकूमत जो है उसने, मैं कहूँगा कि अभी बहुत से टैक्सेशन मेजर्स जो कि वो अडॉप्ट कर सकती थी वो नहीं किए। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी और PMLN के जब IMF प्रोग्राम में गए थे तो जनरल सेल्स टैक्स में अक्रॉस द बोर्ड 1% इजाफा कर दिया गया था। 15 से 16% हो गया, फिर 16 से 17% हुआ। तो इस दफ़ा सिर्फ चंद आइटम्स पे है। हम ये तो बहस कर सकते हैं कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको कि शायद जिन पर टैक्सेशन जो थी वो कम होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, शायद कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाना चाहिए था कुकिंग ऑयल का, लेकिन कुकिंग ऑयल पे अगर आप टैक्सेस नहीं भी हाई करते, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं भी हाई करते, तो वहाँ पे डबल इम्पैक्ट आ रहा है। वो दूसरा इम्पैक्ट जो है वो डॉलर रेट का होगा। यकीनी तौर पे जो रुपये की डेप्रिसिएशन है उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो एक ऐसा है एक आइटम जो कि यकीनी तौर पे पिंच करेगी, चूँकि वो हर घर की ज़रूरत है। इसी तरह से जब FED जो गाड़ियों पे जो हुआ है कि 1000 cc छोटी से छोटी गाड़ी जो है उस पर 2.5% FED लगा दी गई, और जो बड़ी गाड़ियां थी उन पे 10% से कम करके 7.5% कर दी गई। तो शायद वहाँ पे एक एडजस्टमेंट जो थी वो की जा सकती थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस बजट को देखें तो मेरा ख्याल है कि इसकी सिमत जो है वो खासी मुतवाज़न है। और वो मुतवाज़न सिमत ये है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करके डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाया जाए। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल जो है वो 8 अरब रुपए का है, तो इसका मतलब ये है कि उस 8 अरब रुपए में से अगर आप
1000-2000 ارب روپے کو بھی ٹیپ کر لیں اپنے ٹیکس نیٹ ورک میں لے آئیں اس ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کو، جس کو یقینی طور پہ اب ابالیشن آف ایسٹ اسکیم اور ایمنسٹی اسکیم کو ختم ہونے کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے اس میں بہت سے لوگوں کے انڈاکومنٹڈ اکانومی ڈاکومنٹڈ اکانومی کی شکل میں آئے گی. اسی طریقے سے اگر 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. آئی گاٹ یور پوائنٹ جی ڈاکٹر صاحب، آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. اچھا، میں آپ کی بات تھوڑی سی آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیک یور پوائنٹ ٹو ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا. ڈاکٹر صاحب، جس طرح عابد قیوم سلیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن جو ہے دیٹ از بیلنسڈ، اور میرے خیال میں میرے علاوہ بالکل آئی ایگری، اس پورے پینل کے اوپر تمام اکنامک ایکسپرٹس ہیں سوائے میرے، تو آئی فرسٹلی ایکسیپٹ دیٹ. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے گا، ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر کافی کہا گیا، اس کے اندر انویسٹمنٹ کہا گیا کہ جی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، احساس پروگرام سے بہت فائدہ ہوگا، اور اسپیسیفکلی اگر ہم بجلی کی بات کریں تو کہا گیا جی 300 یونٹ تک جو یوز کرے گا اس کے لیے سبسڈری ہے. میں تھوڑا سا اس چیز کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک کولر، ایک چھوٹا فریج، 2 پنکھے اور 2 لائٹیں چلیں گی تو اس کا بل جو آئے گا وہ 450 سے 650 یونٹ ہوگا. یہ ایک بالکل ایوریج ایک گھر کی بات ہو رہی ہے. تو پھر یہ جو 300 والی مد میں ہے، یہ کن کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ اپیرنٹلی ڈزنٹ لک لائک اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا. جی دیکھیے منصور، میں اب آپ سے بالکل اگری کر رہی ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں. احساس پروگرام گورنمنٹ لائیے، 116 یا کچھ ایسی پالیسی ایکشنز ہوں گے جس کو یہ فائنانس کریں گے، اور کرٹیکل یہ ہے کہ اس کے پاس فائنانسنگ ایبلٹی ان کے پاس ہو. اب جو ڈپینڈ کرتا ہے، یہ جو ٹیکسیشن کی آپ نے بات کری، اگر یہ ایڈیشنل ٹیکسیشن انہوں نے اس سال جو سال اینڈ کیا ہے ایمنسٹی کے ساتھ، انہوں نے وہ 4000 کا مارک نہیں ٹچ کیا، اور یہ پچھلے سال، اگلے سال یعنی اس سال 5555 بلین کی بات کر رہے ہیں. ایڈیشنل ٹیکسیشن کو 1500 سے زیادہ کے لگا رہے ہیں. وہ موبلائز ہوں گے تو احساس پروگرام پہ پیسے لگیں گے، وہ موبلائز نہیں ہوئے تو پیسے نہیں آئیں گے، بیکاز آپ کاٹ نہیں پا رہے ہیں کوئی اور کرنٹ، کہیں اور بھی آپ کی کٹوتی کے چانسز کم ہے. ڈیفینس نہیں کاٹ سکتے، ڈیٹ سروسنگ نہیں کاٹ سکتے، اسی طرح کے پروگرام جاتے ہیں جب ریسورسز موبلائز نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ جو ابھی کہی ہے کہ ٹیکس، یہ جو عام آدمی پہ، دیکھیے ویسے تو میں جو ٹیکسیشن میجرز ہیں اس میں اگر ایڈیشنل آپ دیکھیں کہ اس سال کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں 66% انڈائریکٹ ٹیکسز کے ہیں. تھوڑا سا میں نے نمبرز دیکھے ہیں لیٹسٹ، اور وہ 66% ٹیکسز جب آپ انڈائریکٹ لگاتے ہیں تو وہ عام آدمی پہ پڑے گا. یہ بجٹ جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے لوور مڈل اور مڈل کلاس کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہے. کیونکہ آپ نے انکم جو سیلری ریمبٹس ہے وہ بڑھا دی، آپ نے انکم ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز بہت بڑھا دیے، آپ نے جو یہ پیٹرول کے، گیس کے اور بجلی کے یہ جو پرائسز بڑھا ہے، اس کا امپیکٹ بھی تو سارا انہی کلاسز پہ آئے گا. اور میں یہاں تک کہوں گی کہ ایون دا لوور کلاسز جس کی آپ بات کریں کہ جو 300 یونٹ سے کم، یہ تو ان پہ بھی انڈائریکٹ برڈن آئے گا. کیونکہ جب آپ باقی سب کا کر دیں گے تو وہ چاہے وہ پروڈکٹیو سیکٹر ہو یا وہ کمرشل سیکٹر ہو، اس پہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ تو اپنے پیسوں پہ آپ کو جسے کہتے ہیں صارفین پہ ڈال دیتے ہیں وہ ایڈیشنالٹی. تو بجٹ بہت زیادہ لوور مڈل اور مڈل کلاسز کے لیے ٹف ہے. بجٹ عام آدمی کے لیے بھی ٹف ہے کیونکہ اس کو بھی برڈن اس پہ زیادہ پڑنے والا ہے. اور میں اگر آپ کو ایک نمبر بتاؤں، نیٹ آف احساس پروگرام، یعنی احساس پروگرام بھی کہ اس کی افادیت بھی اگر آپ انکلوڈ کر لیں اور اس کے جو پیسے رکھیں وہ سب کے سب ہم ازیوم کریں کہ وہ ہم چلے جا رہے ہیں، مطلب لگ جائیں گے احساس پروگرام میں، پھر بھی ہماری ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی گھرانے پہ اس بجٹ کا برڈن جو ہے وہ 41,000 روپیز بڑھ گیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے پھر ہم کس طرح کام آگے بڑھائیں گے. اکانومی میں گروتھ نہیں ہے، ایک طرف تو انمپلائمنٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف یعنی آمدنی کم ہو رہی، دوسری طرف انفلیشن اتنا بڑھ گیا، پیسے کی وقت ہی ختم ہو رہی ہے. تو کس طرح عام آدمی جو ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھائے گا. میں آپ کو ابھی ایک واقعہ سناؤں، میں ایک کھانے پہ سے بھی آ رہی تھی، وہاں ایک واقعہ سنایا گیا ہے. ایک اوبر چلانے والا، اس سے ذرا بات ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنا بزنس بند کر کے اب اوبر چلا رہا ہوں.
اور میرا بردر ان لا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے جو 6 بچے ہیں جو ابھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ شاید اسے مدرسے میں ڈال دے گا، اس لیے کہ اس کا جو اس وقت انکم ہے وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا اپنے بچوں کی پرائیویٹ اسکولنگ. یہ حال ہو گیا اس بجٹ سے. تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس میں ٹو مچ کر دیا ٹو کوئکلی، اور یہ عام آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، لوور مڈل کلاسز کے لیے، انویسٹر کے لیے، اور میں تو یہاں تک کہوں گی ایکسپورٹر کے لیے، فارمر کے لیے، اس میں ہمیں کوئی ایسی مرات نظر نہیں آ رہی، یا ایسا کوئی جائے، یہ ان کی حالت بری طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر عائشہ آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. عاصم حسین قاضی صاحب ویلکم جی. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. اچھا سر، تھوڑی سی ابھی ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہمیں عابد قیوم سلیری صاحب اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے جوائن کیا. اچھا سر، ایک چیز بتائیں، ابھی اس کے اوپر ابھی ہم نے دیکھا ECC کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر 191% گیس پرائسز انکریز ہوئی ہیں، الیکٹریسٹی پرائسز انکریز ہوئی ہیں، LNG، کھاد، سیمنٹ، گاڑیوں کی پرائسز 2.5 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ تک انکریز ہوئی ہیں. ٹوئٹا اینڈ آل دیٹ، یہ ہونڈا جتنی بھی ہیں پاکستان اسمبلڈ کارز. سر اس کا امپیکٹ کیا ایک عام آدمی کی زندگی پر نہیں پڑ رہا جی، یا پڑے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، بنیادی بات ہے جیسے عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جب اس قسم کا ایک دم سڈن سچویشن وچ از آلموسٹ گون آؤٹ آف کنٹرول، جی، چاہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں، اٹس ناٹ اباؤٹ دی انکمبنٹس، دا گورنمنٹ ان آفس اور دا پریویس گورنمنٹ. اور پچھلے اس پہ جو ڈسکشنز ہوتی جا رہی ہیں کہ جی وہ ہم نے کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا، بات ہی نہیں ہے. جب بھی کبھی بھی اور دنیا میں کہیں پہ بھی ایسی چیز ہو جائے گی، اور ڈاکٹر صاحب سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا، تو وہ اسی قسم کا اس کا سپل اوور، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اسی طرح آئے گا. ٹھیک ہے. اور اب بات یہ ہے کہ اگر یا تو ہم، کیونکہ بجٹ ہو گیا پاس، بالکل، اور واٹ ایور دا پالیٹکس از کیپنگ دیٹ اسائڈ، بیکاز اس وقت یہ نیشنل سچویشن ہے. ٹرو. تو ہمیں ٹاسنگ فگرز، یہ سب کو پتا ہے جی، دس از ایبسلیوٹلی، the treasury understands, the opposition understands کہ کام خراب ہوا ہے، اور اس قدر یہ ساری ایسکلیشن، اور ہماری تو فارمل اکانومی ہے نہیں، اور پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، تو اس سے جو اس کا رپلنگ ایفیکٹ آتا ہے. ایک پڑھے لکھے آدمی کو وہ اسیسمنٹ کر لیتا ہے کہ جی اگر اتنے % یہ چیز انکریز ہوئی ہے تو میں اتنے % اپنا جو ہے کاسٹ بڑھا لیتا ہوں. ٹھیک. ایسے نہیں ہوتا in a country, in a third world country or a developing country like us. تو یہاں جو اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ that's all we are going to now probably، وہ شاید کسی کی ابھی we can't even measure it کہ کیا آ رہا ہے. True. But it is going to come and it is there. ٹھیک. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس وقت اس فگرز کی جنگ میں پڑنے سے باہر نکلنا چاہیے. True. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں. میجرز لیے. ٹھیک. What damage control can be done. Let me take this question to عابد قیوم سلیری صاحب. عابد قیوم سلیری صاحب, I really want to have کہ ایک تو میجرز کیا لینے چاہیے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا in the last 7 weeks پاکستان ریزروز جو ہیں وہ ریڈیوس ہوئے ہیں $3.2 بلین سے. مینس کہ تقریباً سر $450 ملین ہر ہفتے ریڈیوس ہو رہا ہے. ایز پر نیوز, جو نیوز ہے اسٹیٹ بینک ریزروز آر ایٹ $7.3 بلین, جو کہ 1.5 مہینے کی امپورٹ کے لیے جی کافی ہیں. سر ایک تو ٹھیک ہے 5,500 کا ایک بڑا سٹیپ ٹارگٹ ہے جو شبر زیدی صاحب کو دیا گیا ہے, جو انہوں نے کرنا ہے, اینڈ بیسٹ وشز انشاءاللہ تعالی ہوگا. لیکن واٹ از دا آلٹرنیٹ فار دیٹ؟ اور کیا کیا جائے گا اگر فار انسٹنس اس میں کوئی بیک لاگ آ جاتا ہے, جس طرح پہلے میں بیک لاگ آ گیا, اگر بیک لاگ آ گیا تو پھر واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے جو پہلے والا بیک لاگ تھا نا, اس کے کچھ پیکولر ریزنز ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگست تک جب تک کہ حکومت نے اوتھ لیا, الیکشن ہوئے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, تو یقینی طور پہ FBR کے پاس اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. 1 جولائی 2018 سے لے کے جب تک کہ نئی حکومت جو ہے اس نے سپٹمبر تک اپنے آپ کو پوری طرح سیٹ نہیں کر لیا, تو پہلا کوارٹر جو تھا وہ تو یقینی طور پہ اس پہ مس ہو گیا. اس کے بعد جو لاس ہوا تھا ٹیلی فون بلز پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی رولنگ کی وجہ سے, امپورٹس کے کرٹیل ہونے کی وجہ سے, ریگولیٹری ڈیوٹی کا, PSDP کے چونکہ پہلے کوارٹر میں بالکل ہی کوئی فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے تھے, ظاہر ہے اس پہ جو آپ کو ٹیکس ملنا تھا وہ بھی نہیں آ سکا. تو یقینی طور پہ پچھلا سال جو تھا وہ ایک پاکستان کے معاشی لحاظ سے
अनसर्टेनिटीज़ का साल था। इस साल ये होगा कि आप इसको पसंद करें या ना करें, आपके पास अब बजट आ चुका है, आप इसको पसंद करें या ना करें, लेकिन IMF का प्रोग्राम जो है वो फॉर्मली पाकिस्तान के पास आ गया है। और ये यकीनी तौर पे ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में एक सर्टेनिटी जो है वो लेके आ रही होंगी। और जैसे कि मैंने पहले राउंड में बताया था कि जो असल जो चीज़ है वो ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप कितनी तेज़ी के साथ डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो टैक्सेबल टैक्स अवॉइडर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसकी कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, इनफॉर्मल सेक्टर में है, वो वाकई टैक्सेबल हो, लेकिन वो लोग जो कि टैक्स अवेडर्स थे और टैक्सेबल हैं, जब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे तो यकीनी तौर पे उनसे जो है टैक्स लेना वो आसान हो जाएगा। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अगर 5555 नहीं तो कम से कम 5000 अरब रुपया तो बड़े आराम से हमारी GDP में पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से टैक्सेस की शक्ल में लिया जा सकता है, बगैर बहुत ज़्यादा बोझ डाले आवाम पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मैं अब यू आर एन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, और आई वुड रियली वांट कि इस सवाल के जवाब में आप थोड़ा सा PMLN को थोड़ा साइड पे करके मुझे इस पे जवाब दीजिएगा। हुकूमत ने कहा है कि हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे, और जो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है, जो इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं, जो लिखा जा रहा है, वो ये है कि इस साल के अंदर 10 लाख से 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे, अगले 3 साल में 50 लाख लोग बेरोजगार होंगे, और अगले 3 साल के अंदर 90 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएंगे। ये सिचुएशन बहुत फ्रिजाइल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। सो इसके लिए व्हाट डू यू थिंक, क्या करने की ज़रूरत होगी आइंदा? देखिए, आपके जो नंबर्स हैं वो वेरीफाइबल हैं, इसलिए कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स ये मैं अगेन मेरी कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन इस वक्त मैं नहीं अपने उसको इन्फ्लुएंस होने दूंगी, एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रही हूँ। और ये फिगर्स कुछ जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट थिंक टैंक ने, जो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में, एक मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे ये निकाले हैं। तो जो बातें मैं आपको कहने वाली हूँ वो ये नहीं है कि ऑफ द हैट में कहीं से आपको ये नंबर्स दे रही हूँ। देखिए, होने वाला ये है, और इस साल भी यही हुआ है, कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इकोनॉमी 5.8 या चले 5.5 जो कि गवर्नमेंट क्लेम करती है, उससे जब आप बिल्कुल 3.3 जो कि एक एग्जैजरेटेड फिगर है, उस पर अगर इतनी गिर जाती है एकदम से, तो इसी साल हमने देख लिया है कि हमें 10 से 12 लाख लोग निकल गए। यानी न सिर्फ ये कि जॉब्स आगे नहीं बढ़ी, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी वो भी कम हो गई, 10 से 12 लाख। अगले सालों में ये इम्पैक्ट क्यूमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि अगले साल आपने खुद ही इस साल 3.3 GDP ग्रोथ कही है, अगले साल 2.5% ग्रोथ कही है। ये 3 साल के फ्रेमवर्क के बाद थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट कर रहा है IMF के ऊपर जाने लगेगी इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी जब स्लो डाउन होती है, जॉब्स नहीं होती, पब्लिक सेक्टर तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आपको प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त हाल ये है कि आपके जो सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स हैं, उसमें तकरीबन कोई 12-15 में से कोई 10 ऐसे हैं जो नेगेटिव ग्रोथ हैं, यानी एक्चुअली प्रोडक्शन में डिक्लाइन है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट में एक्चुअली डिक्लाइन है इस साल। अब आप अगले साल की उनका पर्सपेक्टिव देखिए। सीमेंट इंडस्ट्री, ये जो आपने मजीद इतने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए हैं, और ये जो बिजली और गैस, ये सारी चीज़ों को अगर आप इतना ज़्यादा महंगा कर देंगे, तो क्या आप फोरसी कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ मजीद एक्टिविटी होगी? और अब दूसरी बात आपने रिजर्व से कही। अब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि रिजर्व कम कर, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप इंपोर्ट कंप्रेस कर दें, और दूसरी तरफ ये आप एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ा दें। देखिए, बेस्ट इंपोर्ट कंप्रेशन उस वक्त होती है जब आप एग्रीगेट डिमांड, यानी लोगों के कंजम्पशन खत्म करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट खत्म करते हैं। लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मशीनरी इंपोर्ट नहीं होगी, तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा, तो वो इंडिकेट ये होता है कि इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इसलिए इंपोर्ट कंप्रेस हो रही, जो कि पिछले 10 महीने में हमने देखी। बेहतर तरीका ये होगा आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें। क्या आपने बजट में कुछ ऐसा किया है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं?
آپ نے تو یہ تو پورا ساہیوال آپ اور فیصل آباد آپ دیکھیں، ساہیوال میں 5 جو امپورٹنٹ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی، جس سے ہماری لائف لائن ایکسپورٹس کی چلتی ہے، آپ نے ان پہ 0 ریٹنگ ختم کر دی. پھر اس کے علاوہ جو نئی ایکسپورٹس ہونی چاہیے جن کو ہم ایمرجنگ ایکسپورٹس کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں تقریباً کوئی 2 درجن ایسی ایکسپورٹس ہیں جو $50 ملین سے $100 to $150 ملین کماتی ہیں. آپ ان کو فوکس کریں، آپ ڈائیورسفائی کریں اپنا ایکسپورٹس کا بیس. ٹھیک ڈاکٹر عائشہ، بالکل کچھ بھی نہیں کیا آپ کم نے، بیک ٹو یو جی، بالکل کچھ بھی نہیں کیا اس بجٹ میں. جی ٹھیک ہے، لیٹ می ڈاکٹر عائشہ لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو جی آن دس. قادری صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، امپیکٹ اگر ہم دیکھیں ڈی ویلویشن آف منی کے اوپر، تو انڈاؤٹیڈلی منی مارکیٹ کریکشن واز ریکوائرڈ، بالکل ٹھیک ہے، کرنی چاہیے تھی، لیکن جون 2018 سے لے کر ابھی تک 2500 ارب مینس 2.5 ٹریلین انکریز ہوا ہے ڈیٹس کے اندر ڈیو ٹو ڈی ویلویشن آف کرنسی، اور اس کے اندر ابھی ہم نے بورنگز ایڈ اپ نہیں کی. سملرلی اگر ہم ڈسکاؤنٹ ریٹس کی بات کریں، فرام جون آنورڈز انکریز جو ہوا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 1140 ارب ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو واٹ وی ہیو ٹو پے 29 بلین از دا انٹرسٹ پیمنٹ، ویئر ایف اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تھوڑا سا ٹوڈیز ایکسچینج ریٹ کے ساتھ تو $23 بلین بنتا ہے. سر ٹھیک ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم بالکل IMF کے اوپر بھی آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن کرنٹ ریالٹی یہ ہے، اس کو تو ہم نہیں چھپا سکتے. دیکھیے سر، ریالٹی یہ ہے کہ ڈیمیج ہو گیا ہے. بالکل کولیٹرل ڈیمیجڈ. نہیں کولیٹرل تو ابھی آپ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں، یہ ابھی کولیٹرل اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کیا ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیمیج ہو گیا ہے جو بھی ہوا ہے جس وقت. دس از اے ڈیبیٹ وچ ول بی ان اینڈنگ. ہمیں یہ کرنا ہے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں. دیکھیے 22 کروڑ لوگ ہیں، 17-18 کروڑ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو تو صرف یہ پتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس نے کیا چیز خریدنی ہے اور اس کا کیا حال ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں اس ڈیمیج کنٹرول کے لیے یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے نا، اب اس وقت ضرورت ہے کہ ان فگرز کو ہم کم از کم لوگوں کو اگر کھانا نہیں دے سکتے، لوگوں کے لیے سستا نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو یہ سارے نیٹ ورکس پہ آ کے ان کو ڈرانا تو بند کر دیں ہم. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے لیے میجرز کیا؟ گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے ایک سال لگا دیا ہے وہ اپنے بجٹ کی مینجمنٹ میں. پہلے ایک ٹیم ٹرائی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، چلو ہو گیا ہے ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپروچ if you're a prepared set of people تو آپ کی اپروچ ہولسٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. It has to be a holistic approach. یہ اب کام ہو گیا ہے. اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ بجٹ مینج ہو رہا تھا، اس کے ساتھ باقی اور جو ہماری پالیسیز تھیں آن ایکسپورٹ، آن امپورٹس، آن ڈومیسٹک پروگرامز، ڈیولپمنٹ، بڑے پروجیکٹس کے بارے میں، وہ بالکل 1 سال سے غائب ہے. ٹھیک. وی نیڈ ٹو ایز آف یسٹرڈے ہمیں اس کو لینا ہے. یہ نیشنل کلیمٹی، یہ نیشنل کیٹاسٹرفی بن جائے گی اگر ہم اسی کو ہم کرتے رہیں گے. وی اسٹارٹ کیپ ہارپنگ اباؤٹ اٹ. ویری رائٹ، ویری رائٹ. ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ پیپل لائک ڈاکٹر صاحبہ بیکاز شی از اسپینٹ with the last government, اور یہ economist بھی ہیں, she's hands on. بالکل ٹھیک. And there are other people, the chambers active. تو آپ کو نئے مائنڈ سیٹ میں جانا پڑے گا اور اس میں حکومت کو یہ لیڈ لینی پڑے گی. ٹھیک, سب کو I got your point. عابد قیوم سلیری صاحب, ایک پالیسی ریلیٹڈ کوشچن I really want to have because آپ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بھی بڑے اہم رکن ہیں, تو I really want to have سر, جب مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی ایکسچینج ریٹ کو, سو ایکسچینج ریٹ 150 بھی ہو سکتا ہے, 200 بھی ہو سکتا ہے, 250 بھی ہو سکتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک آتے ہیں, وہ آ کے اوپنلی اس چیز کو کہتے ہیں, آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ابھی تک مینج نہیں ہوئی. ایکسچینج ریٹ یس پچھلے 2-3 دنوں سے, صرف 2-3 دنوں سے چیز تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, بٹ یو نیور نو کہ کل تھرسڈے ہے, کل صبح کیا مارکیٹ ہو, پرسوں کیا اوپن ہو. سو ڈو یو تھنک اٹس وائبل فار پاکستان, پاکستان کی جو اکانومی کا سائز ہے, اٹ از وائبل فار پاکستان ان اینی وے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چینجنگ ایکسچینج ریٹ میں رہنے کی عادت جو ہے وہ ہو جائے گی.
पिछले दिनों जो अगर पिछले हफ्ते की आप बात करते हैं, लास्ट थर्सडे और लास्ट फ्राइडे, तो आप देखिए थर्सडे को एकदम से 5-6 रुपए जो था वो डॉलर का रेट बढ़ा, और जुमे वाले दिन रुपया जो था उसने रीगेन किया। अब ये वो पॉइंट है यहाँ पे कि यकीनी तौर पे हुकूमत को अनसर्टेनिटी रोकने की ज़रूरत। अब हुआ क्या था, जो मेरा एनालिसिस है कि थर्सडे को जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने मेजर बाइंग की थी डॉलर की, और उनकी उस बाइंग की वजह से एक पैनिक फैला और लोगों ने मजीद बाई करना शुरू कर दिया। और फ्राइडे को वो रुपए की कीमत वापस कैसे आई वो मेरा ख्याल है, और मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस कि स्टेट बैंक ने डेफिनेटली वहाँ पे इंटरफेयर किया, और स्टेट बैंक ने कुछ अपने पास मौजूद डॉलर्स जो थे वो कमर्शियल बैंक्स को सेल किए, या कमर्शियल बैंक्स को कहा कि वो अपने डॉलर्स रिलीज करें, सेल करें, ताकि रुपए की कीमत जो है वो वापस आए। अब आपको गवर्नर साहब का, गवर्नर स्टेट बैंक का एक स्टेटमेंट याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये कम्प्लीटली फ्री फ्लोट मार्केट नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक जो है वो एक खास हद से ऊपर जब भी डॉलर की कीमत बढ़ने लगेगी, जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो स्टेट बैंक उसमें इंटरफियर करेगा और वो आके अपना रोल जो है एक बफर का वो देगा। गोइंग फॉरवर्ड मेरा ख्याल है कि अब रुपए में कुछ इस्तेहकाम जो है वो आपको नज़र आना चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त आपके पास IMF की जो वॉच एंड वार्ड होगी वो इम्पॉर्टेंट है। अगेन जो मेरा अपना ख्याल है, असेसमेंट है, वो ये है कि हर क्वार्टर के एंड पे डॉलर पे प्रेशर आएगा, वहाँ पे शायद डॉलर की कीमत थोड़ी सी वेरी कर सकती है, और वो प्रेशर ये होता है कि क्वार्टर के एंड पे जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उसको अपनी पेमेंट्स करना होती हैं, ऑयल सेक्टर को अपनी पेमेंट्स करना होती हैं, जिसके लिए डॉलर्स उनको अपने कमर्शियल बैंक्स के जरिए अरेंज करना होते हैं, और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो ओपन मार्केट से डॉलर जो है बाय कर रहे होते हैं अगर स्टेट बैंक्स उनको नहीं मिल रहे होते, तो वहाँ पे एक प्रेशर आएगा। अगर IMF का कोई रिक्वायरमेंट, लेट मी मैंने आपसे एक चीज, वो इस्तेहकाम की आपने अभी बात की, तो आई रियली वांट कि अभी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक इकोनॉमिक इस तरह का सेमिनार था जिसको आपने भी अटेंड किया, आपने भी वहां पर बात की, और आर्मी चीफ का भी इस पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर दे वर वेरी कंसर्न, और उन्होंने कहा कि इस वक्त सिचुएशन है और उसके सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। उसके बाद भी हमने देखा था कि थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्ट बैक किया था। सो और क्या, इफ यू रियली वांट टू समराइज in 1-2 liners, what else was there? देखिए उस सेमिनार में जो असल चीज़ थी वो ये है कि आपको सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो इकॉनमी के हवाले से एक पेज पे नज़र आ रही है। यकीनी तौर पे जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मुश्किल माशी फैसले करने हैं, और ये मुश्किल माशी फैसले जो हैं ये जितने आवाम के लिए तकलीफ दे हैं उतने ही ये किसी भी सियासी हुकूमत के लिए तकलीफ दे होते हैं। हुकूमत को 5 साल के बाद अपने वोटर्स के पास जाना है, और यकीनी तौर पर जब आप टफ डिसीजन लेते हैं, एनर्जी सर्कुलर डेट को जब आप खत्म करना चाहेंगे, जिसके लिए कि आप पावर की प्राइसेस जो हैं वो पास ऑन कर रहे होंगे खास बफर को छोड़ के, तो आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को लूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज करना है, आप टैक्स नेट्स बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप बहुत से ऐसे लोगों को हिट करते हैं जो कि पहले या तो टैक्स नहीं दे रहे या वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, और वो लोग भी यकीनन हुकूमत के पॉलिटिकल कैपिटल को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हुकूमत के लिए भी ये उतना ही तकलीफ दे होगा जो कि जितना आवाम के लिए है, लेकिन किसी न किसी को ये डिसीजन जो है वो करने हैं अगर हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत, खा वो PTI की हो, खा वो PMLN की या पीपल्स पार्टी को, उसको हुकूमत बनाते ही IMF के पास ना जाना पड़े। तो वहां पे यकीनी तौर पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक। डॉक्टर आयशा, मैं थोड़ा सा इस चीज को आपके पास लेकर आता हूं। आज IMF का लोन उनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है, 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज की मंजूरी दी गई है। IMF प्रोग्राम के बाद क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मोमेंटम पकड़ेगी? पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है दैट इज 2.5 to 3%, क्या ये 6% हो जाएगी? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए मंसूर, आपने पहले भी मुझसे पूछा था लुकिंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त भी हमारा नंबर 1 कंसर्न इज आर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और उसको बेहतर करने का सिर्फ एक रास्ता है। इम्पोर्ट कंप्रेशन बियॉन्ड अ पॉइंट आप नहीं कर सकते, आप इकोनॉमी को बिल्कुल सफोकेट कर देंगे। आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और मेरा ख्याल से जो नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि किसी तरह एक्सपोर्ट्स को आप बूस्ट दीजिए,
اور ایمرجنگ نہ صرف ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں, نئی مارکیٹس ڈھونڈ دیں تاکہ آپ کی یہ جو ریزروس کی پوزیشن ہے یہ تھوڑی اسٹیبلائز ہو جائے. دیکھیے ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, الحمدللہ وہی ہماری سیونگ گریس رہی ہے, اس میں جو گروتھ رہی ہے, بٹ ہم نے اپنے آپ بھی تو کوئی کوشش کرنی ہے نا. روپوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ریونیو موبلائز نہیں ہوا, آپ نے روپے چھاپ لیے, ہم کرتے رہیں. پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح روپے چھپے وہ تو پچھلے پتہ نہیں کتنے سال کی 70 سال کی ہسٹری میں شاید اتنے نہیں چھپے ہوں گے, لیکن آپ ڈالر نہیں چھاپ سکتے. یو ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو پروموٹ یور ایکسپورٹس. ایکسپورٹس پہ آپ زور دیجئے. اس وقت آپ نے جو کیا ہوا بجٹ میں وہ میجرز انف نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹرز کو ریفنڈ دیں گے اور آپ نے ایک اتھارٹی بنا دی. دیکھیے اس طرح کی اتھارٹیز تو ہم نے پہلے بھی بہت دیکھی, کہ ایک اور ایونیو کھل گیا ہے لین دین کرنے کا. آپ کو اگر آپ جینوئن ہیں, آپ سنسیئر ہیں, تو آپ ایکسپورٹرز کو کیش ریفنڈ فوراً کریں, سب سے پہلے ان کی لیکویڈیٹی کریں. دوسرا, ایکسپورٹس کو آپ اس دفعہ انٹرنیشنل گلوبل ٹرینڈ بھی ایکسپورٹس کا اتنا زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا زیادہ نہیں ہے, آپ کو اپنی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو دینی ہے. آپ ایکسپورٹر کو اگر اتنی زیادہ بجلی اور گیس اور پیٹرول اور باقی ٹیکسز وغیرہ کے مد میں ڈال دیں گے, کہاں سے وہ کمپیٹیٹیو رہیں گے؟ آپ کو اپنی ایکسپورٹیبل سرپلس بھی بنانا ہے, اور وہ ایکسپورٹیبل سرپلس کمپیٹیٹیو پرائس پہ باہر مارکیٹ ڈھونڈ لے, یہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے. وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. دیر آر نو ٹو things about this. جب تک آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس دفعہ بجٹ میں بھی انہوں نے کوئی $20 بلین کا فارن ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹ بتائی ہے. اب وہ $20 بلین کے لیے ٹھیک ہے IMF نے دے دیا, ٹھیک ہے باقی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آ جائیں گے, لیکن آل سینٹم آپ کو پھر وہی جانا پڑے گا کمرشل لونز پہ, اور جو اس وقت آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگ ہے وہ آپ کو ہائر لیول پہ ہی ملنے والی ہیں. تو اس جھنجٹ سے نکلنے کا طریقہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا. I got your point. قادری صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ابھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اور IMF کی بات ہو رہی ہے, اور IMF کے اندر ایک ٹرم اور کنڈیشن جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمیں فرینڈز آف پاکستان نے جتنے بھی لون دیے ہیں ہمیں اس کو رول اوور کرنا ہے, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ لون ہونا تھا. پچھلے 10 سال میں یہ چوتھا IMF کا لون ہے. فسکل ڈیفیسٹ ہمارا میجر ایشو ہے جو کل بھی شاید ایڈریس نہیں ہوا, ٹیمپریری ایڈریس ہوتا ہے پھر اس میں ایشو آ جاتا ہے. سر اس کے لیے واٹ از دا وے فارورڈ؟ وائی بیکاز لاسٹلی وائی بیکاز وی آر آئنگ آؤٹ لائک سم تھنگ لائک 14 to 16% ٹیکس ٹو GDP, لیکن ہم اس کو صرف آئے کر رہے ہیں, ہم وی آر ناٹ ریچنگ دیئر, وی ڈونٹ ہیو دا وے کہ ہم کس طرح ادھر تک جائیں گے. دیکھیے سر, سب سے میں بات یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک ریالٹی چیک لے لیں. یہ دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی اگر ایک سیڑھی ہے تو ہم تقریباً اس سیڑھی سے نیچے اتر کے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, اگر ہم کبھی کہیں تھے یا کہیں تھے, آج ہم نیچے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ بتائیں, یا پورا پاکستان سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, سر جوڑیں, ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں, ان کو جیل میں بند کر دیں, ان کو بٹھا لیں. جب تک ایکسچینج ریٹ سٹیبلائزیشن نہیں آئے گی, میں ایکسپورٹر بھی ہوں, میں امپورٹر بھی ہوں, میں 40 سال سے کام کرتا رہا ہوں, میں نے چیمبرز میں ایک بہت انپٹ ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے صبح روپیے کا کیا ہونا ہے, ویری رائٹ, شام کو کیا ہونا ہے, اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی وہ صبح وہ آج زیادہ پریشر آ گیا, اوپر نیچے ہو گیا, نو بڈی از انٹرسٹڈ. اسمال میڈیم والے, بڑے بھی نہیں, یہ تو جو صرف میرے خیال ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں جو کرنسی کو فارن ایکسچینج کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے علاوہ نو بڈی, کسی کو نہ علم ہے اور نہ انٹرسٹڈ ہے. وہ صرف صبح نکال کے دیکھتا ہے, شام ہو رہی ہے, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ہیئر یو کہ جی وغیرہ آج شام کو جی ہم نے زیادہ پریشر آ گیا, آج ہم نے پیسے دینے تھے, یہ ویکینڈ آئی ہوئی تھی. اٹس ناٹ آن. دیر از اونلی ون سمپل, جس کو کہتے ہیں نا 3 پرائیورٹیز کیا ہیں, ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائزیشن, ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائزیشن اینڈ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائزیشن. اگر یہ کر لیں گے, دیکھیں اسپریڈ 2-4 روپیے کا چل رہا ہو, ٹھیک ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر, لیکن یہ جو سارا, اور یہ جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں 2 روپے نیچے ہو گئے, یہ اور بھی والیٹیلٹی پیدا کرتا ہے ان دا مائنڈز آف دا پیپل ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز. اب میں اگر ایکسپورٹر ہوں تو میں نیگوشیٹ کرنا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں, اور کس کو برا لگتا ہے زیادہ پیسے لے لینا, تو میں اپنے بائر سے کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں چلو جی
155 ہے یا 154 ہے, وہ پھر اوپر چلا گیا, پھر نیچے چلا گیا. اچھا میں نے جو بڑا ایکسپورٹر ہے وہ بہت سی امپورٹ کر رہا ہے, تو وہ امپورٹ بھی نہیں ہو سک رہی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسمال میڈیم امپورٹرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, یہ ان کی بہت ساری ڈپینڈنسی امپورٹ کی یہ خود نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہاں ہول سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہول سیلرز امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں اپنے اسٹاک میں سے آل دا ٹائم دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ امپورٹنٹ یہ بات ہے, ہم ان فگرز پہ لگے رہیں گے, یہ آپ کو اس میں سے کچھ نہیں نکلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف گھبراہٹ اور گھبراہٹ اور گھبراہٹ پیدا ہو. ٹھیک. عابد قیوم سلیری صاحب, آئی ایم ایف کی تھوڑی سی بات کرتی ہیں. آج ایگزیکٹو بورڈ نے اس کا گو ہیڈ بھی دے دیا ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ سے ہمیں سستے لون ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر ویری سیریس ریزرویشن آن آئی ایم ایف کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر آپ جتنا کام کریں گے وہ آپ ہمیں بتائیں گے اور ہم اس کو چیک کریں گے. سر ہماری فورن پالیسی تک اس سے افیکٹ ہوگی اگر ہم ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کریں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی بات چیت, سم تھنگ؟ اس سے پہلے ابھی قاضی صاحب کا جو پوائنٹ تھا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہم ایک جو کرنسی ایکسچینج رجیم ہے وہ ایک کمپلیٹلی فری کرنسی ایکسچینج رجیم تھا جو کہ اسٹیٹ بینک ہیویلی اس کو ابھی تک ریگولیٹ کر رہا تھا اور اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, اور ڈیفینیٹلی روپے کی قدر کو وہ استحکام دیے ہوئے تھا. جو ہم پچھلے چند ماہ سے دیکھ رہے ہیں وہ یقینی طور پہ اسٹیٹ بینک کے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے, وہ کمرشل بینکس کے لیے بھی نیا تجربہ ہے, اور وہ ہمارے جو امپورٹر ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی نیا تجربہ ہے. اور ہمیشہ جب آپ لرننگ بائی ڈوئنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ لوپ ہول جو ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. صرف پاکستان ایک اکیلا ملک نہیں ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہاں پہ کہ جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ڈٹرمن ہوتا ہے. اس طرح کے 50 ملک اور ہیں جو کہ آئی ایم ایف ممبرز ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام وہاں پہ ہو یا نہ ہو, لیکن وہاں پہ مارکیٹ ڈیٹا, اور میں یہ بینکاک یا یو اے یا سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, افریقن کنٹریز اور لیٹن امریکن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ مارکیٹ ناٹ مارکیٹ ڈریون بٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت. تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو فلکچویشن تھی, دیکھیے اگین جو لاسٹ ویک پہ جو ہوا اس میں اگر میں نے انویسٹ کیا تھا ایز این انویسٹر اور میرا خیال تھا کہ میں ڈالر اس سے خریدوں کہ 5-6 روپے جمپ کر رہا ہے, تو اگلے دن 6 روپے میں نے لوز بھی کر دیے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو میری ایک ایپیٹائٹ ہے ڈالر کو ایز این انویسٹر خریدنے کی وہ آہستہ آہستہ سے ڈسکریج ہوتی ہے, اور آپ کے ڈالر وہیں پہ جا رہے ہوں گے جہاں پہ کس کی ضرورت ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ بنے گا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بیلنس کرنے کا. یقینی طور پہ آپ کی سپلائی جو ہے وہ ناکافی ہے جب آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ بہت زیادہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے متفق ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی لیکن یہ اتنی جلدی نہیں بڑھیں گی. امپورٹ کو روکنا بہت آسان ہے, اوور نائٹ روکا جا سکتا ہے, ایکسپورٹ بڑھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو شاید یہ ہمیں اس طرح کی جو والیٹیلٹی اور انسرٹینٹی ہے یہ کچھ ہفتے اور برداشت کرنا پڑے جب تک کہ یہ ایک اسٹریم لائن ہو جائے. اور اس میں آئی ایم ایف کی جو آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ اس سے ہماری جو ساورینٹی متاثر ہوتی ہے, دیکھیے ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف ان کا آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے وہ آپ کو ان کو میٹ کرنا ہے. بڑی مشکل سے ہم یہ تیسری دفعہ اپنی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کروا کے اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن پہ ہم پہنچے ہیں, اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایف اے ٹی ایف پوری طرح سے پاکستانی اقدامات سے مطمئن نہیں ہے. خواہ وہ ریزولوشن سیکورٹی کونسل کی 1267 میں ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن پرسن کا تعلق ہے یا 1373 میں ہے یا انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے سے ہے, اور بہت سے ایسے اقدامات جو کہ یہ حکومت کر رہی ہے یہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے تاکہ وہ جو منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنانسنگ کے جو ایکوزیشن ہم پہ لگ رہے تھے ان سے جان چھڑائی جا سکے. یقینی طور پہ جب آپ کی کیش بیسڈ اکانومی ہوگی تو وہاں پہ منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ خدا نخواستہ ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے. اور جو آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی جائے گی یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہوں گی. اور اگین میں اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ساورینٹی متاثر ہوگی, لیکن اگر آپ کو اپنے لیے یہ کرنا ہے, یعنی ایز اے پاکستانی سٹیزن میں نہیں چاہوں گا کہ میرے لاز میں کوئی ایسا لوپ ہول ہو جس سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہو یا جس سے ٹیررزم کو فنانس کیا جا رہا ہو. گورنمنٹ آف پاکستان بھی یہ نہیں چاہ رہی ہے. تو پھر اگر آپ ایک فزیکل ڈسپلن کے اندر رہ کے اس کو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ اپنے پوائنٹس شیئر کریں تاکہ آپ جس ایکشن پلان پہ کام کر رہے ہیں وہ اچیو کر سکیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. میں لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا. ڈاکٹر صاحب کوئی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ ہمیں FATF نے جو کچھ کہا ہے ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں کاؤنٹر فائنینسنگ کے اوپر, منی لانڈرنگ کے اوپر, ان ساری چیزوں سے پاکستان کو کلین کرنا ہے, بیکاز وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ اکانومی اینڈ اے کلین اکانومی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب ہم اپنی ساری چیزیں ہم نے اپنے لیے کرنی ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی, لیکن جب IMF کے پری ریکوزٹس میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ جو کچھ FATF کی چیزیں اپڈیٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اینڈ ایوری تھنگ, ڈونٹ یو تھنک کہ کہیں پر کمپرومائز ہو جائے گا کوئی ایسی چیز؟ جسٹ مائی ویوز آن دیٹ. جی دیکھیے منصور, آئی ایکچولی اگری آلموسٹ ٹوٹلی وتھ یو. دیکھیے IMF کا کام FATF پہ انٹروین کرنا یا اس کو سپروائز کرنا نہیں ہے. FATF اپنا ادارہ ہے, ان کا ایک ایشیا پیسیفک گروپ ہے, وہ کرتا ہے اور FATF کرتا ہے, یہ ان کا مینڈیٹ ہے. جہاں یہ FATF کو IMF سے لنک کرنا, میں تو سمجھتی یہ ہوں یہ اس میں تھوڑی سی بجائے ٹیکنیکل سائڈ پولیٹیسائزیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ پالیٹکس آ رہی ہے یہ ساری چیزوں پہ. اور چلیں میں تو کھل کے اس وقت شاید کہہ سکتی ہوں سلیری صاحب سے زیادہ کہ IMF کہ اس وقت ادارے بھی جو آپ جیو پولیٹیکل سچویشنز دیکھیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں, تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ IMF کے پیچھے بھی پالیٹکس ہوا کرتی ہے؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اور میں تو یہاں تک آپ کو کہوں گی, دیکھیے FATF بالکل 100% وی ہیو ٹو ڈو اٹ فار نو ون ایلس بٹ ہمارے اپنے لیے, بیکاز ہم خود چاہتے ہیں کہ ٹیررزم ختم ہو. ہم سے بڑا کاسٹ کس نے برداشت کیا ٹیررزم کا اس دنیا میں؟ سب سے زیادہ, چاہے فائنینشیل ہو, چاہے وہ لوگوں کی جانیں گنوانا ہو, یا اکانومی کو خراب کرنا ہو, لوگوں کی کوالٹی آف لائف خراب کرنا ہو, سب سے بڑا ہمارا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے یہ دنیا بھر میں, گلوب میں. تو یہ کرنا ہمارے اپنے انٹرسٹ میں. لیکن IMF supervising it is definitely indicative of کہ یہ چیز جو ہے وہ پولیٹیسائزیشن ہے, اور ہمیں کرنا تو ہے, لیکن IMF کا اس میں آنا مجھے خود قطعی طور پہ بہت نامناسب اور ٹیکنیکلی ناٹ آن لگا. اور کتنی کنٹریز ہیں جس میں IMF FATF میں تو گرے لسٹ میں تو اور بھی بہت ساری کنٹریز پڑی ہیں, اور بہت ساری کنٹریز ہیں جو IMF سے لون لے رہی ہیں. کسی سے IMF پوچھ رہا ہے یہ ساری باتیں جو یہ باتیں ہم سے پوچھ رہا ہے؟ تو یہ بات تو کلیئر ہے آپ جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر عائشہ, بالکل لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ. میں نے اس کے بعد آگے بھی چلتا ہے منسٹری اسکیم کے اوپر. قادری صاحب, IMF کی یہ جو چیزیں FATF کے ریلیٹڈ اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے, ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے, یہ ہمیں اپنے لیے کرنا ہے. ہم سے زیادہ ڈاکٹر عائشہ والا پوائنٹ, ہم سے زیادہ کسی نے سفر ہی نہیں کیا ٹیررزم دنیا کے اندر, اور ہم ایک واحد ملک ہیں جس نے دہشت گردی کی جنگ جیتی بھی ہے. لیکن پری ریکوزٹس, آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, از دیٹ دا رائٹ وے؟ دیکھیے رائٹ وے تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ یہ رائٹ, دس از ناٹ رائٹ ایٹ آل. بٹ دیکھیے یہ ہے, اور جس طرح کی وہاں پر لابنگ ہے, سوری سر, ہم پیسے لینے ان کے پاس گئے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں. نمبر 2 ہے, پوری دنیا ہمارے نیبرز, وہ آپ ان کی اسٹرینتھ دیکھیں, ان کی لابینگ دیکھیں, وہ کون چاہتا ہے کہ آپ گرو کریں؟ اگر تو آپ کو تو امپلوڈ, ایوری بڈی وڈ بی انٹرسٹڈ کہ آپ امپلوڈ کر جائیں. بالکل ٹھیک. اب بات یہ نہیں, اب اس بات سے بھی نکل جائیں کہ جی IMF کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے ہم سے پوچھ کے تو کیا نہیں, اور نہ ہم سے پوچھ کے انہوں نے ٹھیک کر کے دیا. بالکل صحیح. نہ انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا کوئی بھی پاکستان کا آدمی ہو, یا بھلے اینی ون نیکسٹ ڈور, کوئی ہمارے فرینڈز آف پاکستان میں سے بھی کوئی ان کو کہے گا تو انہوں نے بات نہیں مانی, بیکاز they were designed, they've come up, we went there and they've come back to us and agreed to give us money with a design. اب یہاں سے آگے چلیں سر, جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے, جہاں بھی ہم کھڑے ہیں, چاہے ہم کوئک سینڈ میں کھڑے ہیں, اب یہاں اس پہ جنگ, انٹرنل جنگ روکنی چاہیے. ہمارے جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو پہلے تو ان کو مینٹلی سٹیبلائز کریں آپ. ہر روز نئی چیزیں نکل رہی ہیں, ہر روز نئی, دیکھیں بہت سارے محاذ نہیں کھل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, ویری رائٹ. ہم محاذ کھل رہے ہیں روز, اور یہ کیونکہ آج ساری ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ دی اکانومی. تو اگر ہم اپنی اکانومی کو اپنے محاذ کھولیں گے اور ایسے کریں گے کہ جی ہم سارا کچھ ایک رات کو یا پچھلی رات کو ٹھیک کر کے
اور سارے صاف ستھرے منہ دھلا کے وضو کرا کے ہم کام شروع کروا لیں, یہ ہونا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ابھی ہمیں گورنمنٹ, آل دا اسٹیک ہولڈرز, کیونکہ دیکھیں میں, آپ, دی اپوزیشن, ایوری ون, اور ہمارے پاس دیکھیے ہمارے پاس وی ہیو نو ڈیتھ آف پیپل لائک ڈاکٹر صاحبہ اینڈ یو نو از دا ہول گروپ آف پیپل جو بہت عرصے سے باہر سے آ گئے ہیں, ان کو اکٹھا کر لیں اور گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو یا پالیٹکس کا پوائنٹ آف ویو مت لیں یا اپوزیشن کا مت لیں, پاکستان کا لے کے اور دیکھیں کہ یہ ہم وی آر ٹریپڈ, اس ٹریپ میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. وہ جو پیک مین گیم ہوتی تھی نا, ٹھیک, اب آپ کو یو ہیو ٹو سی ہاؤ we have to get out of it. بالکل ٹھیک ہے. amnesty scheme کے اوپر viewers I really wanted to talk but we are going out of time. عاصم حسین قادری صاحب, very grateful for your time. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, I'm very grateful to you جی. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا, very thankful to you. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے, ان کی کمی رہ گئی, بٹ اس تشنگی کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے ختم کرنے کی. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ڈیڈ لائنز کی بات ہوتی ہے, یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کریں گے یہ ہو جائے گا. پوری دنیا ہمیں ڈیڈ لائنز دے رہی ہے, ہم اپنی عوام کو ڈیڈ لائنز دے رہی ہیں. جو لوگ بھی حکومت میں رہے یا آج جن کی حکومت ہے, ان کی بھی کوئی ڈیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ ہاں اس دن تک, ان ڈیٹس تک ہم سٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کا بہتر کریں گے, ہاں ایک غریب آدمی کی زندگی بہتر کریں گے, ہاں ہم ان کے لیے ایجوکیشن لیولز بہتر کریں گے. یہ ڈیڈ لائن صرف عوام کے لیے نہیں ہونی چاہیے, ان لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے جن کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور آج وہ حکمران ہیں یا جو کل حکمران تھے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.